अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और आज से हम यहाँ न्यूज़ पाकिस्तान में एक नया सिलसिला पॉडकास्ट का शुरू कर रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे मेहमानों से मिलाएं कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपने बड़े बड़े एक्सपीरियंस किए हैं और ऐसे दिलचस्प एक्सपीरियंस के जो आपसे शेयर किए जाएं तो यकीनन आप उससे महसूस भी होंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। आज के इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं हसन हबीब साहब। आप साबिक सफ़ीर हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में पाकिस्तान की बहैसियत सफ़ीर आपने नुमाइंदगी की है। इन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में नुमाइंदगी की, लिहाजा ये बहैसियत फुल फ्लेश सफ़ीर तो नहीं लेकिन सफारती अमले के साथ रहे ये ईरान में भी। अब मैं इनसे आज के प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ कि ईरानियन लोगों की साइकी पे बात करूँ, वहाँ के माशरे पे बात करूँ, वहाँ के लोगों की पॉलिटिकल लीडरशिप पे, उनके तर्ज अमल पे, उस पे बात करूँ और वो आपसे शेयर करूँ। तो हसन हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन हबीब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हसन साहब, जैसा कि आपने सुना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपके अंदर के एक्सपीरियंसेस निकालूँ, आपसे कुछ ऐसी बातें पूछूँ कि जो आप बताने के लिए बेताब हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो ईरान में आप रहे, सब पहले ईरान, उसके बाद इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में डिफरेंट जहाँ कंट्रीज़ में आप रहे वहाँ पे भी आपको ज़हमत देंगे। तो बताइए कि ईरान में आप रहे, कितना अर्सा रहे और फिर वहाँ पर सबसे जो मेजर चीज़ वहाँ की पब्लिक में महसूस किया आपने, वो क्या की? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान गया था 97 में और मैं 2000 के आखिर तक तकरीबन वहाँ था। मैं अक्टूबर नवंबर में निकला हूँ, तो मैं कोई 3.5 साल वहाँ रहा और वो सबसे मुश्किल टाइम था। उसकी वजह थी कि पाकिस्तान और ईरान बाकायदा अफ़गानिस्तान में वाई कर रहे थे, तालिबान रोज़ आगे बढ़ रहे थे और फिर बीच में तालिबान ने ईरानियन कौंसलेट को भी पे भी कब्ज़ा कर लिया था। 8 डिप्लोमेट भी उनके मारे गए थे। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी होते थे, लेकिन ईरानी कौम जो है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जैसे हम हैं। हमारे यहाँ तो मुज़ाहरे का मतलब है कि रास्ते के दरख्त तोड़ सारे गिरा दें, शीशे तोड़ दें, सिग्नल तोड़ दें, गमले जो मिले करें। ईरान में नहीं, बड़े बड़े जुलूस भी हमारी एम्बेसी आते थे, वो थोड़ी देर रुक बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते थे। पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा? हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ पब्लिक मुजाहरे काफ़ी हुए थे उस ज़माने में। अच्छा, एक अजीब सी बात यह है कि मुजाहरे अपनी जगह थे, लेकिन कॉमन आदमी का एटीट्यूड बहुत नॉर्मल था। जैसे मेरे पड़ोसी इंतहाई मोहब्बत से रहते थे। टैक्सी ड्राइवर जिनके साथ मैं अक्सर गाड़ी अगर नहीं चलाने का मूड होता मैं टैक्सी इस्तेमाल करता था, वो बहुत मोहब्बत से रहते, जो हमारे एरिया के टैक्सी वाले थे। तो एक ईरानी कौम का एक अपना बड़ा अच्छा बिहेवियर है, सिविलाइजेशन है, पूरी हज़ारों साल की उनकी सिविलाइजेशन है जो रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारे लिए ये एक बड़ा एक्सपीरियंस था कि एक कॉमन आदमी किस तरह एक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट कैसे एक्ट कर रही है, फिर वो लोग जो हमसे एग्री नहीं करते थे वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये बताइए कि इंटेलिजेंस का निज़ाम कहा जाता है कि ईरान का दूसरे तीसरे नंबर का इंटेलिजेंस का निज़ाम है दुनिया में, कि बहुत फास्ट इंटेलिजेंस है, ये ठीक है बात? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं जो जिसकी कोई वैसे स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो सबसे अच्छी एग्जांपल हो सकती है। हम ईद के दिन बैठे थे, एक साहब जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे किसी फ़ौजी इदारे में, पाकिस्तानी नेवी के अफसर थे, वो आए तो ईद का दिन था, हम लोग गप्पे लगा रहे थे, तो वो कहने लगे कि एक मज़ार का नाम लिया कि वहाँ चलना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त मज़ार है। तो मैंने कहा चलो। तो मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी गाड़ी में ही बैठ जाओ, तुम मियाँ बीवी हो, मेरे एक आध छोटे बच्चे थे। तो मेरी ही गाड़ी में हम गए, वहाँ हमने ज़ियारत वगैरह की और उसके बाद साउथ तेहरान में वहीं हमने खाना वाना खाया। तो अगले दिन सुबह, अब ये छुट्टी का दिन है, अगले दिन सुबह उस मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के सदर ने उस अफसर को कहा, पाकिस्तानी जो नेवी का था, कि हमें पता है कल तुम पाकिस्तान एम्बेसी के सेक्रेटरी के साथ घूम रहे थे। अच्छा, इंफॉर्मेशन जमा करना एक चीज़ है, उसका डिसमिनेशन ऑन टाइम टू द करेक्ट क्वार्टर, ये है वो आर्ट
جو ایرانیوں اچھا میں ہے۔ پبلک میں کیونکہ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، سفارتی عملہ ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہاں کی پبلک میں گھل مل جائے، یا اس طرح کی اپارچونیٹیز ملی ہیں آپ کو؟ جی ایران میں بیکاز لینگویج اور کلچر، فارسی آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے لیے سیکھنا آسان ہے، اور میں نے تو بہت آسانی سے سیکھی۔ میرا یہ طریقہ تھا کہ میں نے سفیر سے کہا مجھے آپ چھٹی دے دیں، سفیر نے منع کر دیا، اس نے کہا کام بہت ہے، آپ کو چھٹی نہیں ملے گی۔ تو میں نے کیا کیا کہ جو مجھے گاڑی خریدنی تھی وہ پروجیکٹ میں نے سلو کر دیا، اور میں صبح ٹیکسی منگاتا تھا، محلے کی جو ٹیکسی ایجنسی تھی ہر محلے میں وہاں تھی، بہت اچھی سروس تھی، تو میں محلے میں وہ سروس منگاتا تھا اور ڈرائیور سے باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا، اور روز میں 5 جملے اس میں ایڈ کر دیتا تھا۔ دفتر آتا تھا جو ہمارے ساتھ فارسی بولنے والے تھے لوکل، ان کے ساتھ بیٹھ کے روز نئے 5 جملے یاد کرتا تھا۔ 3 مہینے بعد فارسی اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ پھر میں نے گاڑی خرید لی۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ وہ جو ڈرائیور آپ سے بات چیت کرتا تھا، یا یقیناً وہ بھی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوگا، کیونکہ سفارتی عملے کو تو ایسے ہی وہ نہ تو لے جا سکتا ہے لا سکتا ہے، یہ ساری دنیا میں یہ رولز ہوتے ہیں۔ اچھا میں تھوڑی سی آگے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے آج کے اسلامی نظام کے حوالے سے، یا اس وقت بھی جب آپ تھے، طالبان کا دور تھا، اس وقت تو بہت اسٹرینتھن تھے معاملات، بہت سخت گیری کے حوالے سے اور انتہا پسندی کے حوالے سے بہت سارے معاملات ایران کے خلاف ہو رہے تھے اور پاکستان کی طرف سے ہو رہے تھے، تو یقیناً آفیشیل بیسس پہ نہیں، آفیشیل لیول پہ نہیں، لیکن ہو تو رہے تھے۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگ اب انقلاب کو، یا اس وقت بھی انقلاب کو کس طرح دیکھ رہے تھے، اور کیا وہ بچانا چاہتے ہیں؟ عام پبلک کی میں بات کروں۔ دیکھیے پبلک میں ایک بڑی میجورٹی یا تو پرو رجیم تھی یا نیوٹرل تھی۔ اینٹی جو لوگ تھے وہ میرے خیال میں 79 کے بعد چلے گئے تھے، جو زیادہ اسٹرانگ اینٹی تھے۔ تو کامن آدمی جو تھا وہ رجیم کے ساتھ تھا، کامن آدمی۔ اچھا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے، ایرانی بہت پڑھی لکھی قوم ہے، ان کا تعلیمی نظام ہم سے بہت بہتر ہے۔ پھر جو ان کی سب سے بڑی چیز ہے وہ نیشنلزم ہے، وہ رستم کو بھی اون کرتے ہیں، جو پرانے مذاہب ہیں ان کو بھی اون کرتے ہیں، اور شیعت کو اس سے کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا ایران کی جو سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے، جو ہمارے خیال میں امریکہ کبھی پریڈکٹ نہیں کر سکا، ہم بھی اس کو سمجھ نہیں سکے، ان کے شیعہ سنی کی ریلیشن شپ ہے انتہائی پازیٹو۔ آپ دیکھیے زاہدان کا امام جمعہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے پاور کے حساب سے، اور اس میں زاہدان کا امام جمعہ سنی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی شیعہ اور شہر میں ایک جگہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، جیسے تہران یونیورسٹی میں ہوتی تھی، تو امام جمعہ چاہے کچھ بھی ہو جائے زاہدان کا وہ سنی ہوگا، کیونکہ سنی میجورٹی پروونس ہے۔ اسی طرح بندر عباس کی طرف، اسی طرح عراقی بارڈر کی طرف، اور نارتھ میں بھی۔ اب وہ اس کے پیچھے پورا شہر نماز پڑھے گا، آپ شیعہ ہوں، آپ سنی ہوں، آپ بسیج کے کمانڈر ہوں یا آپ گورنر ہوں، آپ جو بھی ہوں گے، آپ امام جمعہ کے ماتحت، اور ایک جگہ جمعہ ہوگا، ایک جگہ ہوگا۔ اچھا جیسے جمعہ ہوتا تھا تہران، وہ لوگوں کے لیے پہنچنا وہاں آسان تو نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ لائف ایسی انہوں نے اپنی آرگنائز کی ہوئی ہے۔ تہران میں جب شروع میں گیا ہوں تو جو آخری جمعہ ہوتا وہ القدس ڈے ہوتا تھا، میں 1.5 ملین لوگوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، یعنی سارے مرد تقریباً تہران میں بھی ایک جگہ ہوتا ہے؟ ہاں تہران میں بھی کا بتا رہا ہوں نا۔ اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ زاہدان میں بھی ہوگا، ہر جگہ وہ ایک جگہ، مشہد میں بھی ایک جگہ، مشہد میں بھی اسی طرح سے جو عید کی نماز ہے وہ بھی ایک جگہ ہوتی ہے۔ تہران میں مصلی تہران پہ ہوتی ہے جو اوپر ہے، جہاں زیادہ لوگ آ سکتے ہیں۔ تو سینٹرلٹی، لیکن آپ یہ دیکھیے کبھی آپ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شیعہ کہ میں نماز کوئی ڈسپیوٹ شیعہ سنی کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز میں جو ڈفرینسز ہیں یا اس کے اندر کچھ فرائض ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو فوکس کرتے ہیں کہ فرائض ادا ہونے چاہیے، باقی جو ہے آپ کے برابر کوئی رفع یدین کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہے ہیں، کھول کے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کے لیے امپورٹنٹ۔ اچھا اگلی بات کر لیتے ہیں سر، یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیزار ہیں وہاں کی عورتیں اس پردے کے نظام سے، اور جو زبردستی تھوپا گیا ہے، اور کچھ گزشتہ دنوں ویڈیو بھی وائرل ہوئی، ایک اسٹوڈنٹ کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ پردہ اس کو زبردستی کروانے کی کوشش کی گئی۔
ایسا کچھ ہے کہ لوگ بیزار ہیں پردے کے؟ یہ دیکھیے، یہ جو آپ نے نام لیا اسٹوڈنٹ کا، وہ محاسا امینی نام تھا، 13-14 سال کی لڑکی تھی، اس کا شاید روسری یا پردہ صحیح نہیں تھا، پولیس نے سختی وقتی کی، وہ بیچاری مر گئی۔ اس کے بعد ایک بڑی موومنٹ آئی تھی، اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ کم از کم تہران میں جو مولویوں نے پریشر رکھا ہوا تھا وہ کم ہو گیا۔ تہران میں عورتوں کا پردہ اب تقریباً ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ہے۔ اچھا، وہ جو جو ریلیجیس ہیں وہ تو کرتے ہیں، جو نارمل لوگ ہیں جو دباؤ کے تحت کر رہے تھے ان کو ریلیف مل گیا؟ ہاں، ان کو ریلیف مولوی نے دے دیا ہے تہران کی حد تک کم از کم۔ اب جو ہے وہ میں جب آپ کا دور تھا اس وقت کیا پوزیشن تھی؟ اس وقت بہت بائنڈنگ تھی، سخت تھی، وہ جو پردہ تھا وہ دباؤ کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل تھا، اور گھروں میں بالکل ماڈرن تھے وہ۔ میں آپ کو سناؤں کہ ہم نے ایک دفعہ دعوت کی، اس میں محلے کی بھی ایک آدھ لوگوں کو انوائٹ کیا، ہم تو ڈپلومیٹس کو سب کو بلاتے رہتے تھے، تو 2 خواتین آئیں، تو وہ رنگ ان کے بہت خوبصورت ہے، چھوٹا سا اسکرٹ پہن کے دونوں خواتین اسکرٹ میں۔ میری جو وائف تھیں وہ سمجھی کہ کوئی ڈپلومیٹ ہیں، تو انہوں نے جا کے اس سے انگریزی بولنی شروع کی، تو دونوں ہنسنے لگیں کہ مادام ہم تو آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو ان کے ہاں گھروں کے اندر کا کلچر دوسرا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کی بیوی جو ہے وہ گھر میں بالکل بلینڈ گھوم رہی ہوگی تو غلط ہے۔ اسی تناظر میں اگر میں انقلاب کی بات کروں کہ انقلاب کے سپورٹر بھی پھر اسی اعتبار سے زبردستی ہوں گے، طاقت کے زور پہ ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کے جو معاملات ہیں وہ از خود ہیں، لوگ اس میں بڑی خوشی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ہم انقلاب کو، میں اب انقلاب کے سروائیول کی بات کر رہا ہوں، ہم انقلاب کو ایک پروسیس کے طور پہ ٹریٹ کریں، پروفیشنلز کی طرح سے، اس کی ریلیجس اور اس کی آئیڈیالوجیکل بیس کو چھوڑ کے۔ انقلاب کیوں آیا تھا؟ انقلاب اس لیے آیا تھا کہ شہنشاہ ایران کا جو ریفارمز کا طریقہ تھا وہ ایک تو فاسٹ تھا، اور اس سے پھر پریزنٹری اور جو زمیندار تھے وہ خوش نہیں تھے، اور ان کے پاس آپشن کوئی نہ تھا سوائے مولویوں کی ہیلپ سے وہ شہنشاہ ایران کو فارغ کریں۔ تو جب انقلاب آ گیا اور یہ حکومت قائم ہو گئی، تو ایک بڑی تعداد تھی جو پرو شاہ لوگ تھے، اور وہ دھیرے دھیرے بھاگ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایران کی آبادی جو ہے، ڈائسپورا جو ہے، وہ باہر کے ملکوں میں بڑی میجورٹی میں ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جو تہران سے بھاگ گئے، ان کے ابھی بھی لنکس ہیں، کسی حد تک آ نہیں سکتے ہیں، لیکن تو خاندان تو وہی ہوں گے نا ابھی تو؟ نہیں، خاندان کے خاندان گئے نا پورے، جو پرو شاہ لوگ تھے وہ تو یہاں رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اب جو لوگ رہ گئے اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، رفلی 30% لوگ ایسے ہیں، میرے خیال سے، آئی مے بی رانگ، 30% لوگ ایسے ہیں جو ریولوشن کے ساتھ دل سے ہیں، مطلب ان کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ملک چلانے کا، ملک کو پراسپر کرنے کا۔ باقی بہت ساری ایک سائلنٹ میجورٹی ہے، دے آر لیونگ، دے آر ہیپی۔ جیسے شروع کیا، ایک بات مجھے بتائیے، آپ جس دور میں تھے اس وقت انقلاب تو مطلب آیا ہی تھا نا، کچھ عرصہ ہوا تھا؟ نہیں، تقریباً 19-20 سال ہو گئے، اب تو خیر ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت ایران کی جو معیشت ہے، جو اس وقت انٹرنیشنلی تو دباؤ میں ہے، ابھی میں ایک ایمبیسیڈر کا میں نے انٹرویو کیا پچھلے دنوں، ایرانین ایمبیسیڈر کا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک بھی بے روزگار نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں سرکاری جابس خالی پڑی ہیں۔ یہ ایک تاثر ہے ان کا، مجھے نہیں پتا کہ وہ پولیٹیکلی بیان دے رہے تھے یا اس میں حقیقت ہے کچھ۔ آپ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ تھے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی معیشت اندر سے اتنی مضبوط تھی، اپنے لوگوں میں بے روزگاری پھیلنے نہیں دیتے وہ؟ دیکھیے، بے روزگاری تو اپرنٹ نظر نہیں آتی تھی، لیکن معاشی طور پہ لوگ بہت اسٹرانگ نہیں تھے، اب بھی نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو سینکشنز ہیں، امریکن سینکشنز، وہ فل پوٹینشیل پہ جانے نہیں دے ایران کو۔ ایرانی بہت زیادہ انٹرپرائزنگ قوم ہے، اور اگر ان کو اپرچونٹیز ملیں تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ تو ایرانیوں کے ساتھ پرابلم جو ہے وہ امریکن سینکشن ہے۔ What is the factual position of as far as my question is concerned؟ دیکھیے، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امبیسیڈر ابھی تو موجود ہے نا، یہ جی میں سمجھ گیا، رضا صاحب، ڈاکٹر رضا، کیا پورا نام ہے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں رہا، تو ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ آپ اگر اس طرح کے دعوے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک آدمی بھی بے روزگار نہیں ہے اور سرکاری جابس خالی پڑی ہیں، آنے والا کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو رکھیں گے، تو یہ بات صحیح ہے؟ مشکل لگتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایران کی پاپولیشن باوجود اس کے
کہ وہاں فیملی پلاننگ کا سسٹم ہے, لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, مولوی بھی اس کو اپوز نہیں کرتا ہے, پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ زیرو ان امپلائمنٹ ہے, یہ تو تھوڑا سا ویریفائی کرنا مشکل ہے. نہیں, ویریفائی کرنا مشکل ہے, کیونکہ ان کے یہاں آپ جا کے انویسٹیگیٹو وہ تو نہیں کر سکتے ڈسکشن. لیکن آپ کو روڈ پہ سین بہت اچھا لگتا ہے. میں بات کر رہا ہوں 2023 کی, اکتوبر کی. ابھی آپ گئے ہوں گے دوبارہ؟ جب میں دوبارہ گیا تھا تو ہم ہر وقت روڈ پہ ہی رہتے تھے. روڈ کا سین بہت اچھا ہے, نئی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, نئے روڈز نظر آ رہے ہیں, ایپرنٹ خوشحالی ہے, دکانیں بھری ہوئی ہیں, بیگر یا غریب لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. ہم نے تو کافی ٹریول کیا ڈفرینٹ جگہ بھی. تو یہ کسی حد تک مانا جا سکتا ہے کہ غربت اور ان امپلائمنٹ کنٹرول میں ہے کم از کم. اب یہ ویریفائی کرنا کہ گورنمنٹ جابس پہ لوگ نہیں, یہ ذرا سا مشکل ہے. ہاں, لیکن اپرنٹلی حالات اچھے ہیں. لوگ اچھا, انٹرنیشنل پریشر اتنا ہے, اب امریکہ کا پریشر اتنا ہے, اٹامک پروگرام کی بات ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہم بنائیں گے, حالانکہ کھل کے وہ یہ بات بھی کبھی نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے یا کر لے گا ایران؟ اچھا دیکھیے, یہ سوال آج کا نہیں ہے. ہم 97 میں بھی اسی سوال پہ اٹکے رہتے تھے کہ بم بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے, اسٹیج کیا ہے. امام خمینی کا, جب ہم ان سے سرکاری طور پہ جاتے تھے بات کرنے, تو وہ کہتے تھے امام خمینی کا ایک فتویٰ ہے جس کو جو بائنڈنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں بنا سکتے. نمبر 1. آپ کو یاد ہوگا کہ فخری زادہ جو ایک ان کا نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا, جب وہ آ رہا تھا تو اس کو آٹومیٹک مشین گن لگی ہوئی تھی, اس سے اس کو مار دیا گیا تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ویپنائزیشن اس کا ڈریم تھا, اور اب یہ کس حد تک صحیح ہے یہ ویریفائی نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیں, نیوکلیئر ویپن کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی ایمبیگوٹی. میرے پاس ہے یا نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں نا. آپ کو میں یہ روز خبر سناؤں یا خبر لیک کروں, دیکھیں نا, اس کے لیے تو پھر لیجئے, انڈیا نے اعلان کیا نہیں کیا دھماکے کر کے, پاکستان نے اعلان کیا نہیں کیا کہ آج سے ہم, پاکستان نے 98 میں دھماکہ کیا. بم ہمارے پاس کئی سال پہلے سے تھا. یاد ہے ڈاکٹر قدیر خان کا ایک انٹرویو تھا کلدیپ نائر کے ساتھ, مطلب اس میں ہم نے بتایا کہ ہے نہیں. میں میرا سوال یہ ہے کہ سر, ایک سٹیج ایسی آتی ہے نا کہ جب آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ہے. اور اب جو انٹرنیشنل پریشر ہے جتنا ایران کے اوپر, تو فیوچر میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا بنا لیں گے یا بنا چکے ہیں, کیا لگتا ہے؟ اچھا دیکھیے, میرا اپنا یہ خیال ہے, اور یہ بات 90s کی میں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے انہوں نے بنایا ہوا ہو. ایران کی ایک بڑی وہ ہے, اسٹرینگتھ ہے کہ ان کے یہاں ڈیفیوز پاور سینٹرز ہیں. گورنمنٹ کی الگ پاور ہے, کلرجی کی الگ پاور ہے, ڈفرینٹ آیت اللہ ہیں, ڈفرینٹ اس پہ ان کے خیالات ہیں, ریلیجس نہیں پولیٹیکل. تو یہ ممکن ہے کہ ان کے پاس ہو کہیں کونے میں, جیسے ہم کہتے ہیں نا بیسمنٹ میں ہو کہیں. گورنمنٹ کا بھی امکان ہے کہ ان کے آلریڈی امکان ہے کہ ان کے پاس ہوگا یا وہ بنا لے. دیکھیے کلرجی کے پاس پیسہ بہت ہے, اور کلرجی کے پاس پیسہ, ہاں, اور کلرجی تو کہتے ہیں نہیں ڈاؤن ٹو ارتھ. نہیں, شیعہ کلرجی غریب نہیں ہے, یہ آپ سمجھیں. 74 آیت اللہ العظمیٰ اس وقت دنیا میں رفلی 74 ہیں, سب کے پاس خمس کا مال آتا ہے. میں حج کرنے گیا تو ان کے لیے تو نہیں آتا. سنیں تو صحیح. میں حج کرنے کے لیے جب میں گیا تو جو مولانا ہمیں ہیڈ کر رہے تھے اون نقوی صاحب, انہوں نے پہلے کہا کہ یہ بجٹ آپ کا کتنا ہے. میں نے کہا 5 لاکھ روپے, 3,60,000 سرکار کو دینا تھا, قربانی تھی, اور وہاں کا خرچہ تھا 40 دنوں کا. اچھے دنوں میں کر لیا آپ نے. ہاں, عمران خان صاحب کے دور میں. انہوں نے کہا پہلے اس کا خمس نکالیں, 1,20,000 روپے, 5% 1/5 ہے نا. یہ تو آپ کی سیونگ سے حج ہے نا. تو میں نے 1,20,000 میں سے ان کو جو سہم امام تھا وہ دیا. بقیہ میں نے کوئی 60-65 ہزار روپے خود خرچ کیا, اپنے قریب غریب لوگوں میں بانٹا. تو جو ایرانی ہے اور جو فالوور ہے, اب آپ نے شیعہ اسلام میں ایک لیونگ عالم, چلے وہ بات آ گئی ہے نا آپ کی, کلرجی کے پاس زیادہ, کلرجی کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ. میں اگلے سوال پہ آیا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ سر مجموعی طور پہ وہاں کا معاشرہ کتنا اب بیزار ہے یہ اس سے, انقلاب سے, یا وہ اس انقلاب کے ساتھ جینا چاہتا ہے؟ دباؤ کی میں بات نہیں کر رہا,
اب جینا چاہتا ہے وہ اس انقلاب کے ساتھ؟ دیکھیے جو مڈل ایج یا سینئر ہیں وہ تو انقلاب کے ساتھ سیٹل ہیں، کمفرٹیبل ہیں، لیکن نوجوانوں میں ڈیفینیٹلی ایک ارج ہے کہ وہ ماڈرن طریقے سے رہیں، ٹریولنگ ان کی آسان ہو، دنیا میں جائیں، جاتے بھی ہیں ایرانی، دیکھیں دنیا جان میں پڑھنے بھی جا رہے ہیں، ریسرچ پہ بھی جا رہے ہیں، تو سے یہ دونوں ٹرینڈز موجود ہیں۔ دفاعی نظام کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ حماس کا لیڈر ایران میں مار کے گئے، ایران کے اندر تہران میں آپ کو ایک آدمی جو آپ کا اسٹیٹ گیسٹ ہے اس کو مار کے جانا، اٹس ناٹ این ایزی جاب۔ تو اس میں اگر ایران کی پسپائی ہے، پھر ان کا ایک بہت بڑا کمانڈر انہوں نے سلمانی کو مارا تھا، تو اور پھر ایران کچھ نہیں کر سکا، دفاعی نظام کوئی قابل اعتبار ہے ان کا؟ دیکھیے دفاعی نظام میرا نہیں خیال کہ بہت اسٹرانگ ہے، خاص طور پہ جو سیکنڈ اسرائیلی اٹیک ہے اس میں میزائل فیسلٹیز اور ڈیفنس فیسلٹیز کو اسرائیل نے، ظاہر ان کو امریکہ کی انٹیلیجنس آن ٹائم سپورٹ تھی، اور وہ جو ایران میں لوگ ہیں جو ڈسیڈنٹس ہیں، جو سسٹم سے خوش نہیں ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک کنیکٹڈ ہیں، اور وہ بڑی کرٹیکل انفارمیشن پہنچا دیتے ہیں جو نارملی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایران کے لیے مشکلات تو بہت ہیں۔ پھر ٹیکنالوجی میں جب جیسے ڈرون میں وہ بہت آگے چلے گئے تھے اور انہوں نے اسرائیل تک اپنی ریچ دکھائی، اتنی ریچ اس سے پہلے ڈرون میں کسی نے نہیں دکھائی تھی۔ پھر یوکرین کی وار میں ایران کے ڈرونز جو ہیں، شہید ڈرونز، ایک نیا کانسیپٹ لائے ایرانی کہ بھئی ڈرون ون وے ٹریفک پہ جا رہا ہے، وہاں گرے، بم گرائے، خود بھی انہی پہ گر جائے، واپس نہیں چاہیے، واپس نہیں چاہیے۔ اب آپ ایک منٹ کو سوچیں کہ ڈرون بنائے $20-25,000 میں، اس کو مارنے کے لیے جو اسرائیل کا میزائل ہے وہ $4-5 ملین کا ہے، یہ جو ڈیوڈ سلنگ، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مضبوط دفاعی نظام نہیں ہے؟ بہت زیادہ اچھا مضبوط نہیں، ایک سیکنڈ میں ایک کریکشن کر دوں، ہم بات کر رہے ہیں ایئر ڈیفنسز کی۔ ایران پہ بوٹ سے حملہ نہیں ہوگا، ایران پہ حملہ ہوگا دنیا میں سر بوٹ سے حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں، آن گراؤنڈ نہیں آئیں گے امریکنز، اسرائیل بھی نہیں آئے گا۔ اس کی ایک وجہ ایران کی جغرافی بہت اچھی ہے ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے، ایران کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ڈیزرٹس ہیں، تو ایران پہ فوج لانا لاجسٹیکلی بہت مشکل ہے، اور جب جنگ ہوگی تو ایرانی فوج جو ہے وہ اپنا دفاع کرے گی انہی پہاڑوں میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہو سکتی ہے امریکہ اور ایران کے؟ دیکھیے جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، جنگ شروع کرنے میں کے لیے فلاسفرس یہ کہتے ہیں جو وار پڑھاتے ہیں، میں بھی غلطی سے وار پڑھاتا ہوں، کہ جنگ شروع ہوتی ہے جب ایک آدمی کی غلط کیلکولیشن ہوتی ہے۔ میں حملہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے سارے ایلیمنٹ دیکھیں کہ اگر میں انڈیا میں جودھ پور پہ حملہ کروں تو بڑی آسانی سے میں جو ہے وہ اپنی پلس مائنس کر کے میں قبضہ میں شروع کر دوں گا۔ اب یہ تو جنگ شروع ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ ہوا کیا۔ تو جنگ شروع ہوتی ہے کسی ایک آدمی کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے، ایک فریق کے، آدمی بھی چھوڑیں، ایک فریق کی مس کیلکولیشن سے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امکان ہر وقت موجود ہے جنگ ہونے کا؟ آج کل بہت ہے، آج کل امکان موجود ہے، آج کل امکان بہت ہے۔ اچھا، ایرانین قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر ایک تاریخی ایروگنس ہے، ہم بس اپنے اینڈ پہ ہیں، ایک دو سوال اور پوچھوں گا آپ سے۔ ان کے اندر ایروگنس بہت ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم تاریخ میں ایک سپر پاور رہے ہیں دنیا میں، تو وہ ایروگنس آج تک ان کے اندر موجود ہے۔ ڈو یو فیل دیٹ؟ ہاں بالکل، وہ تو جب آپ ان سے بات شروع کریں گے تو دو ٹاپکس پہ وہ بہت زیادہ کہیں شروع کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک تو ما ایرانیہ، وی دا ایرانینس، نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے، اور اس میں وہ اس کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، رستم کو بھی، امام حسین کو بھی، اور وہاں سے اپنا کنیکشن لگاتے ہیں۔ اور جو مطلب امام حسین کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور رستم کو بھی سب کا تاریخ پکڑا ہوا ہے، وہ علامہ اقبال کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ہاں، وہ علامہ اقبال کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ اب انفارچونیٹلی انقلاب کا ان کے پاس شاعر نہیں ہے۔ ہاں، دو شاعر ہیں جو انقلاب کو وہ سے ایکسپلین کرتے ہیں، ایک نعیم شرعی جو سینٹرل ایشین، اور دوسرے علامہ اقبال ہیں۔ اور یقین مانے جو موجودہ رہبر ہیں ان کے آیت اللہ العظمیٰ خان منائی صاحب، وہ جب علامہ اقبال پڑھتے ہیں وہ ریسائٹیشن آپ کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا، اتنا ان کا کمانڈ ہے اور اتنے وہ اس سے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا ریئلسٹکلی، مطلب وہ ایروگنس کو اپنے بڑھانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو اچھا ایک میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، میں جیسے بار بار آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایرانی اسمارٹ ہیں،
کلچرلی اسٹرانگ ہیں اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا. جیسے نوروز ہے, نوروز زرتشت وہ تھا ٹوٹل پورے ریجن کا ہے نا, ادھر آذربائیجان ایشیا میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے, سب ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ دن تھا جس میں غدیر خم میں رسول نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا. اب یہ کون ثابت کرے گا؟ اب آپ کر لیں ثابت اگر آپ مطلب بٹ یہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اڈاپٹ کر دس از اسمارٹنیس. اب جیسے ہم ہیں یہاں ہم کہیں بھائی بیساکھی کے دن خلیفہ اول آئے تھے یا فلاں واقعہ اسلامک بڑا ہوا تھا, ہم جنگ بدر جیتے تھے, انہوں نے ان چیزوں کو پارٹ آف دی لائف اینڈ کلچر کر لیا ہے. تو ان کی جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ کافی اچھی ہیں, لیکن پرابلم وہی ہے کہ اگر وہ اب ان کا جو یوتھ جو کافی بلجنگ, اچھا ان کا اپنا ایک کیلنڈر ہے, ہاں وہ کیلنڈر کتنا آج کے دور میں مطلب یوزبل ہے یا سمجھ لیجیے اپ ڈیٹ ہے؟ وہ تو اس کو اپنے کیلنڈر کو بالکل فالو کرتے ہیں, بالکل فالو کرتے ہیں. پیرالل میں گریگورین بھی کرتے ہیں, جیسے ہمارا جنوری فروری مارچ دونوں کو ساتھ چلاتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ اپنے کیلنڈر کو بالکل مینٹین کرتے ہیں. ہمارے یہاں اسلامک کیلنڈر کو ہم کسی حد تک مینٹین کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں, لیکن وہ اس کو بہت مینٹین. آخری بات سر, ایرانین اپنی زبان سے کتنے مخلص ہیں اور کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے زبان پہ وہ بہت زیادہ ان کو فخر ہے, اور زبان ہے بھی بہت اچھی, بہت رچ ہے کلچرلی, فزیکلی, بہت سویٹ لینگویج ہے. وہ اس حد تک اپنے زبان سے وہ ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ایک بہت بڑے ان کے ریلیجس لیڈر عربی کو بہت زیادہ یوز کرتے تھے. وہ اس لیڈر کا احترام تو بہت کرتے ہیں, لیکن اس پہ ایک ہی الزام ہے کہ اس کو عربائز کر رہے تھے. وہ مولانا تھے تو وہ عربی لفظ کو یوز کرتے تھے اپنی لینگویج میں. تو انہوں نے اپنی لینگویج کو کلچرلی اور نیچرلی بڑا پروموٹ کیا ہے. ابھی بھی شاعری, میوزک, سانگز بہت اچھے ہیں. رسوم و رواج اپنی زبان کے ساتھ کتنے جوڑتے ہیں؟ بہت حد تک. دیکھیے جیسے فلم انڈسٹری, آپ کا سبجیکٹ جو ہے, فلم انڈسٹری میں ایرانیئنز جو ڈائریکٹرز ہیں, جو فلم میکرز ہیں, آپ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے. جو انہوں نے فلمیں بنائی ہیں, جو دیکھیں وہ مغل باف, اگین پھر وہ اپنی زبان کو آگے رکھ کے بنائی ہیں جو. ٹھیک, بہت شکریہ حسن حبیب صاحب, آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی. ناظرین, یہ ساری دلچسپ گفتگو آپ کے حوالے. غور کیجئے, سوچئے, کوئی کوسچن ہو تو ضرور ہمیں ای میل کر کے پوچھیے گا یا کامنٹس کر کے پوچھیے گا. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.